उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अंग्रेज़ी कैलेंडर के एतबार से ये महीना अगस्त का चल रहा है और कुछ दिन के बाद वो तारीख़ आएगी जिस दिन हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था। और इस मुल्क की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानियाँ पेश की हैं और आज़ादी के अंदर मुसलमानों का कितना हिस्सा रहा है, इस सिलसिले में आज आम तौर से हमारी नई नस्ल इससे नावाकिफ़ है। तारीख़ की किताबों के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं और बयान करने वाले ऐसे एतबार से इसको बयान करते हैं जिसके अंदर हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं उनको पसे पुष्ट डाल दिया जाता है और ऐसी जगह से तारीख़ रक़म की जाती है जहाँ से कुछ नाम गिनती के शुमार किए जा सकें और इसके अलावा कुछ उनके पास ना हो। इस दौर के अंदर आम तौर से पढ़ने वाले बच्चे जो स्कूल या कॉलेज या इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं वो स्कूल के प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं। वहाँ पर घंटा डेढ़ घंटा का कोई प्रोग्राम होता है, बच्चे उसके अंदर प्रोग्राम पेश करते हैं, नज़्म होती है, गीत होता है, इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं जो बच्चों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। लेकिन ये बच्चे सही तारीख़ से भी वाकिफ़ हों और आज़ादी के मुताल्लिक़ उनको सही बातें भी बताई जाएं। शायद स्कूल वगैरह के अंदर कोई ऐसा नज़्म नहीं होता। कोई टीचर होते हैं जो आखिर में कुछ देर गुफ्तगू कर लेते हैं। हाल ये होता है कि उनकी गुफ्तगू होती रहती है, उनकी स्पीच होती रहती है, इधर बच्चे खेल कूद के अंदर, बातचीत के अंदर और दूसरी चीज़ों के अंदर मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से वो उनसे खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं करते। एक तरफ तो अलमिया ये है, दूसरी तरफ हमारे पास वक्त भी नहीं है कि हम जब कोई ख़ास वक्त आने वाला हो उसके मुताल्लिक़ तफ्तीश करें, तलाश करें, उसकी सही तारीख़ को मालूम करें। आज हमारे नौजवानों के पास इसके लिए वक्त भी नहीं है। जो मदरसे और स्कूल से फ़ारिग हो चुके हैं उनके पास भी वक्त नहीं कि वो बैठकर कोई मुस्तनद किताब का मुताला करें या देखें या सोशल मीडिया के ज़रिए जिसके ऊपर हम घंटों घंटों वक्त ज़ाया करते हैं, दूसरी चीज़ों के अंदर मशगूल रहते हैं, इसके हम सही इस्तेमाल करें और सही चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करें। आज
ہمارے پاس ان چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، یہ ہمارے لیے کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں اور لایعنی چیزوں کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز ہماری تاریخ ہے، جو چیز ہم سے وابستہ ہے، جو چیز ہمارے اکابرین سے وابستہ ہے، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کی جو تاریخ ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم اس کے متعلق جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور نہ کسی جانکار سے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ ایک تو آدمی خود کوشش کرے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوشش نہیں کر سکتا تو کسی جانکار سے اس کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ چیزیں کہاں ملیں گی، کس کتاب کے اندر ملیں گی، یا کس سے میں یہ چیز حاصل کروں، اس کے متعلق کسی جانکار سے دریافت کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر پائی نہیں جاتی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بیداری ایک مسلم قوم کی نشانی ہوتی ہے، آج وہ بیداری بے حسی کے اندر تبدیل ہو گئی ہے۔ آج ہم کسی چیز کے متعلق متنبع نہیں ہوتے اور ہمارے اندر اتنی بیداری بھی نہیں رہ گئی کہ ہم جو چیز ہماری تاریخ سے وابستہ ہے ہم اس کے متعلق جانکاری حاصل کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جمعہ کے اندر ممبرات کے اوپر 15 منٹ 20 منٹ بیانات ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کے سامنے مکمل تاریخ، مکمل اس کی کارگزاری یا جو ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ان ممبروں کے ذریعے سے یہ چیز ضرور پیدا کی جا سکتی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہو، آپ کے دماغ کے اندر بیداری پیدا ہو اور آپ کا ضمیر آپ کو اس بات کے اوپر جھنجھوڑے کہ جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، کیا اس ملک کی آزادی کے اندر ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ اگر ہے تو کیسا ہے؟ ایک تو بہت کامن سی بات ہے، عام بات ہے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں نے بہت خون بہایا ہے، بہت حصہ لیا ہے، بہت جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ ایک کامن سی عام سی بات ہے جو ہر ایک کی زبان کے اوپر جاری ہے، لیکن اس کی تاریخ کو بھی تو جانیے کہ کن لوگوں نے پیش کیا ہے، کب پیش کیا ہے، اس کے لیے ان کو کیا کیا قربانی پیش کرنی پڑی اور ساری قربانیوں کو انہوں نے کس طریقے سے گلے سے لگایا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پیش فرمایا۔ آج ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حالات دیکھیے کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ملک کے حالات، دنیا کے احوال کتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے کسی اعتبار سے تیار نہیں۔ اگر دینی بیداری کے اعتبار سے آئے تو اس وقت ہمارا معاشرہ انتہائی پیچھے نظر آتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو دینی بیداری ہونی چاہیے وہ ہمارے معاشرے کے اندر دینی بیداری نہیں ہے۔ ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے اور اس معاشرے کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں، جو خبریں موصول ہوتی ہیں اور جو حالات عام طور سے اس وقت لوگوں کے نظروں کے سامنے ہیں کہ کتنی تیزی سے بے راہ روی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے، اور ہمارا مسلم معاشرہ اس کے متعلق کچھ نہیں کر پا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے متعلق کوئی اجتماعی فکر بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے دین کو خیر بات کہہ رہے ہیں، کو ارتداد کی جانب جا رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو رہے ہیں، کیا ان کی فکر کرنا اجتماعی طور سے ایک مسلم معاشرے کی ذمہ داری نہیں؟ سرکاری ڈاٹا کے اعتبار سے جو اس مرتبہ پیش کیا گیا کہ کچھ سالوں کے اندر 13 لاکھ لڑکیاں ہندوستان کے اندر غائب ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر سب ہوں گی، مسلم بھی ہوں گی، غیر مسلم بھی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کا اندازہ ہے۔ کیا
ہمارا مسلم معاشرہ کبھی اس کے متعلق فکر مند ہوا کہ آخر ہماری یہ نوجوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس راہ پر جا رہی ہیں؟ ہم نے ان کو اتنی آزادی کیوں دے رکھی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جب چاہیں چلی جائیں، اور پھر اس کے بعد ہم ان کی نگرانی کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آج تعلیم کے نام پر جو چھوٹ دی جا رہی ہے، جو بچیوں کو آزادی دی جا رہی ہے، وہ آزادی ان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جس کا منفی اثر آج معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم معاشرہ کو اپنا گھر صرف نہ سمجھیں، ایسے ایسے گھرانوں سے جہاں پر بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں جن کے متعلق ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی اپنے محلے کے اندر ایک کار چلانے والے جو اولا کے ڈرائیور تھے، انہوں نے بتایا، ان کے ساتھ سفر ہو رہا تھا، کہ ایک نے بکنگ کی، غیر مسلم نے، اس کی بکنگ کے اوپر ہم پولیس چوکی کے پاس آئے، یہاں پر آنے کے بعد گاڑی کھڑی کر دی گئی اور اس نے کسی سے گفتگو کی، پھر ادھر بغیر بلی کی طرف سے کوئی لڑکی آئی گاڑی کے اندر بیٹھی، اور آتے ہی اس نے حجاب اتارا اور بے تکلفانہ گفتگو شروع کر دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنا معاشرہ ہے جس کے اوپر ہمیں بڑا اعتماد رہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہو سکتی، دیندار معاشرہ ہے۔ لیکن کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد جب گاڑی چلی، کھجور نکالا، اس نے سب کو پیش کیا، اور وہ کچھ دن پہلے عمرہ کر کے واپس ہوئی تھی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، کچھ دن پہلے عمرہ کر کے واپس ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ ہرورہ کے اندر جو ایکوا جنگل یا کچھ ویسی جگہ ہے، وہاں پر گئی، کئی گھنٹہ، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ وہاں پر وہ لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد واپسی کے اندر ہم واپس آئے اور چھوڑ کے چلے آئے۔ اب سوچئے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت محفوظ ہے، ذرا غور کیجئے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر گھر کے ذمہ داران کی نظر رکھنا اپنی بچیوں کے اوپر خاص طور سے انتہائی ضروری ہے۔ ہم بہت محتاط ہوتے ہیں، اپنے بچیوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کالج چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، جا کر چلے آتے ہیں، لیکن جا کر جس جگہ ہم ڈراپ کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، اس کے بعد سے وہ کالج گئی ہیں یا کہیں اور گئی ہیں، کیا اس پر ہماری نگرانی ہوتی ہے؟ کوچنگ کے بہانے وہ مختلف جگہ جاتی رہتی ہیں، اور کوچنگ اس کے اندر ایک بہت بڑا ایسا زہر ہے جو اس کے اندر اثر کر رہا ہے، اور جس کے ذریعے سے یہ برائی انتہائی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ذرا ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ، کیا اس کی جانب بھی متوجہ ہو رہا ہے کہ تعلیم کے نام پر جتنی تیزی سے بے حیائی اور ارتداد اپنے معاشرے کے اندر آ رہا ہے، ہم نے اس معاشرے سے اس ارتداد کو دور کرنے کے لیے اجتماعی طور سے کتنی فکر کی اور اس کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی میدان کے اندر دیکھا جائے، تعلیمی بیداری دینی بیداری کے عنوان سے دیکھا جائے، تو اس عنوان سے بھی ہم انتہائی پیچھے نظر آ رہے ہیں، اور انتہائی بے حسی کا مظاہرہ ہماری جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے نام پر ہم بچے اور بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ تعلیم کے نام پر آزاد چھوڑ دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ تعلیم دینے کے بعد ان کی نگرانی کرنا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے، اور ان کے اوپر نگرانی کرنا آج ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دور کے اندر، یعنی اس مہینے کے اندر کچھ دن کے بعد 15 اگست آنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے ملک کا یوم آزادی کا دن ہے، اس دن ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ اس آزادی کے لیے ہمارے اکابرین نے، مسلمانوں نے اس آزادی کے اندر کتنا حصہ لیا، اور اس آزادی کے اندر ان کا کتنا حصہ رہا ہے۔ ہماری گزارش یہ ہے آپ تمام حضرات سے، خاص طور سے وہ مسلم نوجوان جو چاہے
مدرسے سے وابستہ ہوں یا اسکول سے وابستہ ہوں یا اپنی پڑھائی کو اب انہوں نے موقوف کر دیا ہو اور وہ اپنے کاروبار سے وابستہ ہو چکے ہوں، ہر ایک اس کے متعلق دریافت کرے اور اس کی پوری معلومات رکھے، تاکہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہمیں اپنے آزادی کے متعلق اپنی بات کو پیش کرنے کا موقع ملے تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم کسی کو لے کر آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہمارے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے اندر کتنا حصہ لیا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں لیکن فلاں کو معلوم ہے، وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ ہمارے اندر خود اتنا اعتماد ہو معلومات کرنے کی بنیاد پر کہ جس جگہ ہم موجود رہیں وہاں پر یہ بات بیان کر سکیں کہ آزادی کی چنگاری اور آزادی کی آواز اٹھانے والے سب سے پہلے کوئی اور نہیں تھا، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے انگریز کی آمد کے اوپر یہ احساس کر لیا تھا اور اس کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اگرچہ تجارت کی نیت سے آئے لیکن مقصد ان کا تجارت نہیں ہے، مقصد ان کا انڈیا کے اوپر قبضہ جمانا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اس کی جانب گامزن ہوتے رہے اور اسی کی جانب وہ اپنے قدم کو بڑھاتے رہے۔ آج جو تاریخ کے اسباق پڑھائے جاتے ہیں، عام طور سے کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہیں، نصاب کے اندر تبدیلیاں کی جاتی ہے، اس کے جو عنوانات ہوتے ہیں وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور آزادی کے سرماؤں کے جو نام ذکر کیے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہمارے پرانے نام ہیں، جن مسلمانوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور جن کے خون کے اندر انگریزوں کی دشمنی رسی بچی تھی، آج جب ان کا یوم پیدائش کا دن آتا ہے تو آپ خوب جانتے ہیں ٹیپو سلطان کو کہ کیسی انگریزوں کی دشمنی اس کے خون کے اندر پیوستہ تھی، لیکن جب ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش آتا ہے یا اس میسور کے اندر ان کی جگہ کے ساتھ جس جگہ پر ان کے نشانات، مزارات، ساری چیزیں موجود ہیں، دشمنان قوم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کی شبیہ بنا کر پیش کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آج کا مسلم نوجوان جب ان کی باتوں کو سنے گا، غلط باتوں کو سنے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ہوتا ہے، ایک دفعہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ لوگ ایسی بات کہہ رہے ہیں، کیا کہیں ایسا ہی تو نہیں تھا؟ اگر ٹیپو سلطان کے متعلق صحیح معلومات ہم نے حاصل نہیں کی ہوگی تو ان کی تشکیک کی بنیاد پر، غلط بیانی کی بنیاد پر ہمارا آج کا مسلم نوجوان متاثر ہو سکتا ہے، اور وہ چیز جو ان کی قربانی تھی، جس کی بنیاد پر جب انہوں نے شہادت نوش فرمایا اور انگریز نے اس وقت ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے اب ہندوستان ہمارا ہے، اور ان کا مشہور جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے، اس وقت ان کا یہ جملہ تھا، اور ان کی لاش کے بعد پاس انگریز نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج سے اب ہندوستان ہمارا ہے۔ ایسے بہادر کی شہادت کو آج اگر ہم بھول جائیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے اس بہادر اور شہید کے بھولنے کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو بھول رہے ہیں، اپنی تاریخ کو بھول رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابرین نے، چاہے ان کا تعلق کسی سے تھا، حکومت کے اندر تھے، سراج الدولہ اور اسی طریقے سے سلطان صلاح الدین، یہ سلطان ٹیپو، اور اس کے بعد جتنے ہمارے اکابرین رہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور سید احمد شہید، سید اسماعیل، اور ہمارے اکابرین کی جو ایک بڑی تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اور اس زمانے کے اوپر دہلی کے اندر اور ملک کے مختلف علاقوں کے اندر سولیوں کے اوپر مسلمانوں کو لٹکا دیا گیا، جن کی تاریخ کے اندر تعداد 2 لاکھ آتی ہے، اور 50,000 سے زیادہ
53,000 یا 55,000 علماء کرام تھے جو سولی کے اوپر لٹکائے گئے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے. اگر ہم اس تاریخ کے متعلق پڑھیں گے نہیں، معلومات حاصل نہیں کریں گے، تو پھر ہم اس ملک کے اندر رہیں گے تو سہم کر رہیں گے. ہم اس ملک کے اندر باشندہ بن کر رہیں، اس طریقے سے رہیں کہ اس ملک کے اندر ہم نے اپنے جان کو قربان کیا ہے، ہمارے اکابرین نے جان کے نذرانہ پیش فرمایا ہے. لہذا اس ملک کے اندر ہم کسی کی مہربانی کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے اندر یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، یہیں جی رہے ہیں، یہیں مریں گے. یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی تاریخ سے بھی واقف ہوں گے. لہذا آج آپ حضرات سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو دن آنے والا ہے اس دن کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں، اور صحیح معلومات جو ہمارے اکابرین کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے یا مستند عالم سے، مستند جانکار سے معلومات کر کے اس کے متعلق حاصل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.